अस्सलाम वालेकुम। ये सदका फ़ितर का बयान है। हिस्सा चारम तालीमुल इस्लाम सफ़ा 93। सवाल, सदका फ़ितर किसे कहते हैं? जवाब, फ़ितर के माना रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। खुदा ताला ने अपने बंदों पर एक सदका मुकर्रर फरमाया है कि रमज़ान शरीफ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा करे, उसे सदका फ़ितर कहते हैं। और इसी रोज़ा खोलने की खुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमज़ान शरीफ के बाद वाली ईद को ईद उल फ़ितर कहते हैं। सवाल, सदका फ़ितर किस शख्स पर वाजिब होता है? जवाब, हर मुसलमान आज़ाद पर, जबकि वो बकदर निसाब माल का मालिक हो, सदका फ़ितर वाजिब हैं। हर आज़ाद मुसलमान पर वाजिब हैं, ठीक है ना। सवाल, सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए जो निसाब शर्त हैं वो वही निसाब ज़कात हैं जो बयान हो चुका या कुछ फ़र्क हैं? जवाब, निसाब ज़कात और निसाब सदका फ़ितर की मिकदार तो एक ही है। मसलन यहाँ 54.5 तोला इसने लिखा है, 54 तोला 2 माह से चांदी, लेकिन आजकल 52.5 तोला उलमा फरमाते हैं चांदी, ठीक है। मसलन 52.5 तोला चांदी की कीमत, लेकिन निसाब ज़कात और निसाब सदका फ़ितर में फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज होने के लिए तो चांदी या सोना या माल तिजारत होना ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं वो सोना हो या चांदी हो या माल तिजारत हो, ज़मीन वगैरह हो, आपने तिजारत के लिए ख़रीदा है कि महंगा हो के बेचूंगा, ठीक है। तो ज़कात के लिए तो ये सोना चांदी या माल तिजारत होना ज़रूरी है। और सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए इन तीन चीज़ों की खसूसियत नहीं कि सिर्फ ये तीन चीज़ें हो, सोना हो, चांदी हो या माल तिजारत हो, ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज से बचा हुआ होना दोनों निसाबों में शर्त हैं। हाजत असलिया से ज़ायद हो, वो माल तिजारत न हो, तो वो अ, सदका फ़ितर में हिसाब होगा, यानी उसको जमा किया जाएगा। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का कीमत के बराबर अगर हो जाए, उसकी कीमत के बराबर अगर हो जाए। बस अगर किसी शख्स के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़ायद कपड़े रखे हुए हो या रोज़मर्रा कपड़े रखे हुए हो या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़ायद तांबे, पीतल, चीनी वगैरह के बर्तन रखे हो या कोई मकान उसका खाली पड़ा हो और किसी किस्म का सामान और असबाब है और उसके हाजत असलिया से ज़ायद है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं लेकिन सदका फ़ितर वाजिब है। हाजत असलिया हमारे जो ज़मीनें हैं ये हमारे हाजत असलिया में आता है। अगर इस ज़मीन को आपने बेचने के लिए ख़रीदा है कि इसको रेट बढ़ेगा मैं बेचूंगा, तो फिर तो हमारी तिजारत हुआ। अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए, गाय के लिए, डंगर के लिए, चारा लाने के लिए, अपने गंदम घर में जो खाते हैं उसके लिए, चावल खाते हैं उसके लिए, अगर हम उसको ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसमें शुमार नहीं होगा। हाजत असलिया में के अंदर ही ये शुमार होगा। अगर हमने बेचने के लिए वो ज़मीन रखा है तो वो माल तिजारत हुआ। 500 कनाल ज़मीन मसला नहीं है, हमारे इस्तेमाल का है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको ज़कात के निसाब में दाखिल होने नहीं होगा वो। सदका फ़ितर के निसाब पर साल भर गुज़रना भी शर्त नहीं, बल्कि उसी रोज़ निसाब का मालिक हुआ हो तो भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। माल तिजारत जो एक साल में आपकी मुनाफा हो गया तो उस वो मुनाफा फिर एक साल आपके पास पड़ा रहा। फर्ज किया आपके पास आज 52.5 तोला चांदी बन गया, 2500 का आजकल तोला है, तो
وہ آج آپ کے پاس بن گیا کہ میرے پاس فرض کیا 1.5 لاکھ روپے آ گئے، تو اب یہ 1.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، پیسہ تو یار نہیں ہے، یہ تو وہ چپس ہے، پاپس ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عام طور پہ سونا کا ہم بات ہی کرتے ہیں، 7.5 تولہ سونا یا چاندی 52.5 تولہ آپ کے پاس آیا، اور پھر وہ پورا سال پڑا رہا، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگا۔ لیکن صدقہ فطر میں آج آپ کے پاس آیا اور سیدھا پھر آپ پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یعنی آپ کے پاس اس مال کا سال بھر گزارنا ضروری نہیں ہے صدقہ فطر میں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب: ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ تو جو زندہ ہیں ان سب کا ادا کرنا ہوگا، تو گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کا ادا کرے گا۔ لینا دینا کسی ایک کی ذمہ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں ہوتا ہے، تو والد صاحب ہے یا بڑا بھائی ہے تو وہ پھر گھر کے افراد کا حساب لگائے گا کہ کتنے بندے ہو گئے، اس سب کا دے گا۔ پھر اگر وہ کسی کا نہیں دینا چاہتا تو اس کو پھر بتاؤ، جو بالغ ہیں، آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بہن ہے، تو اس کو بتاؤ کہ میں نے آپ کا صدقہ فطر نہیں دیا، کیونکہ عام طور پہ آپ گھر کو سنبھال رہے تھے، سارے خرچے آپ ادا کر رہے تھے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ابھی بھی اس نے یہ ادا کیا ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کو بتاؤ کہ بھائی صدقہ فطر آپ خود دے دو۔ اچھا سوال: مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب: غلط ہیں، بلکہ ہر مالک کے نصاب پر واجب ہیں، خواہ روزہ رکھے ہو یا نہ رکھے ہو، روزہ رکھے نہ رکھے سب پہ یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ کون سے وقت میں یہ واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صبح کی اذان صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 7 منٹ اکثر، 3 منٹ احتیاطاً ہوتے ہیں، 3 منٹ اکثر ہمارے مسلمان جو آج کل ہیں تو اس میں 3 منٹ احتیاطاً آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ 3 منٹ احتیاطاً ہو سکتے اس میں۔ تو یعنی صبح کی اذان کے 3-4 منٹ یہ جو ہے صبح صادق کا وقت ہوتے ہی، ٹھیک ہے، یعنی صبح کا اذان کا وقت ہوتے ہی، ٹھیک ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ آگے تفصیل بیان کرے: پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ سوال: اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی ہم ایڈوانس میں دیتے ہیں، تو آپ نے صدقہ فطر بھی ایڈوانس میں دے دیا، اچھی بات ہے۔ سوال: صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ جواب: عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ 10 سال 20 سال سے آپ نہیں دے رہے تو آپ کو دینا چاہیے، وہ آج کسی کو دے دو، ٹھیک ہے۔ سوال: صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں اور کتنی دینا واجب ہے؟ جواب: یہ روپیہ پیسہ آج کل کا آیا ہے، پہلے سامان دیے جاتے تھے، لینے دینے کے لیے سامان ہی استعمال ہوتا تھا، سونا استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جواب: صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دے تو فی آدمی 2.25 سیر دینا چاہے۔ سیر سے مراد انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن ہے۔ آج کل کے گرام چلتے ہیں، تو اصل میں 1.75 ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے، تو یعنی 1750 گرام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ ہے، لیکن عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ
2 کلو دے دو، یعنی 2000 گرام دے دو، 250 گرام زیادہ کا کہتے ہیں، تو زیادہ دینا چاہیے جو دے سکتا ہے۔ اچھا، اور جو یا اس کا آٹا یا ستو او اچھا دے تو 3.5 سیر دینا چاہیے۔ گیہوں تو گندم کو کہتے ہیں، جو تو پشتو میں ہمار بس کہتے ہیں۔ تو اچھا، اس کا یا تو گندم آپ نے دیا یا آٹا دیا یا ستو یہ جو ہم چانتے ہیں اس کو گندم کو، تو اس کا جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے، جو چانتے ہیں نا، نیچے نرم نرم آٹا نکل جاتا ہے اور اوپر جو چھانی میں رہ جاتا ہے، تو پھر اس کو اچھی طرح پیس لیتے ہیں، تو اس کو ستو کہتے ہیں، اور یہ ٹھنڈک کے لیے گرمیوں میں شربت میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو یا اس کا آٹا یا ستو دے تو 3.5 سیر دینا چاہیے۔ اور اگر جو اور گیہوں کے علاوہ اور کوئی غلہ مثلا چاول، باجرہ، جوار دے وغیرہ دے تو 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 3.5 سیر جو کی قیمت میں جس قدر وہ غلہ آتا ہو اتنا دینا چاہیے۔ اور اگر قیمت دے تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے، یعنی وہ ڈبل ہے جو 1750 گرام ہے نا، اور باقی جو دوسرا ہے وہ ڈبل 3.25 سیر جو آتا ہے، تو 1750 گرام کو ڈبل کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا یا توڑا توڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے؟ جواب، کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے، اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے۔ سوال، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے۔ سوال، جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، نہیں لے سکتے۔ اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو۔ صدقہ فطر کا نصاب جس کے پاس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ گھر کا سامان جو ہے تو حاجت اصلیہ میں پورا سال وہ آپ نے رکھے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، ایسے برتن آپ کے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اگر پورے سال میں کئی استعمال ہوتے ہیں مہمانوں وغیرہ کے لیے تو وہ حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ اور عام طور پہ کپڑے ہمارے 3 جوڑے چاہیے، تو 3 جوڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت اصلیہ ہے، لیکن آج کل تو لوگ 10 کپڑے استعمال کرتے ہیں، تو علماء نے تو 3 کا کہا ہے۔ تو بہرحال جو آپ کے استعمال میں ضروری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پھر آپ بڑے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم تو آج کل عام طور پہ ہر آدمی کا 10 جوڑا کپڑے ہوتا ہے، تو کپڑے کے بارے میں ذرا پھر آپ خود پوچھ لو۔ یہ تعلیم الاسلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جوامع الکلم جو 40 احادیث ہے انہوں نے جمع کی ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب تعلیم الاسلام کے ساتھ انہوں نے لگایا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر بہشتی زیور کے مسائل سنائیں گے۔ السلام علیکم۔